الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ صفات رضا و غضب کے اثبات کے لیے کتاب و سنت میں دلائل بہت ہیں۔ مخالفین اہل سنت والجماعت جنہوں نے اس بات صفات باری تعالی میں ٹھوکر کھائی ہے، بلکہ واضح لفظوں میں بات کی جائے زیغ و ضلال اور انحراف کی راہ اختیار کی ہے۔ اسی لیے ہم جب عقائد سے متعلق تمام کتابوں پر اگر نگاہ ڈالیں اور بالخصوص اہل کلام مذموم جن کو متکلمین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اور ان کا کلام کتاب و سنت کے علاوہ وسواس الشیاطین جن کو فلسفہ اور منطق کے علوم سے وہ موسوم کرتے ہیں اور اسی کی بھول بھلیوں میں مست ہو کر کے کتاب و سنت چھوڑ کے حفوات و بکواس کا شیوا اپناتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہیں قدم قدم پہ ٹھوکریں لگی۔ ہم بات اسماء و صفات کی کر رہے ہیں، یہ بات بار بار دہرائی جا رہی ہے کہ جہمیہ معطلین و نفات صفات ہیں، یعنی یہ اللہ جل وعلا کی تمام صفتوں کے منکر ہیں۔ صرف ایک صفت وجود مطلق کے علاوہ جہم بن صفوان اور اس کے خالی اتباع کسی بھی صفت کا اثبات نہیں کرتے ہیں۔ تو در حقیقت جہم بن صفوان جو راس الضلال والفتنہ فی باب انکار الصفات ہے، اسی سے اور اسی کے علوم، اسی کے طریق، اسی کے فلسفہ اور اسی کی عقلیات ہی کو کسی نہ کسی طور پر اخذ کرنے کی بنیاد پر اعتزال کا وجود ہوا، جس فرقے کو معتزلہ کہا جاتا ہے۔ ابو علی الجبائی وغیرہ اور بہت سارے رؤوس الاعتزال ہیں، اور پھر کم و بیش انہی کے فکر و فن سے متاثر ہو کر کے اور دیگر فرقے ضلال وجود میں آئے، جیسے کلابیہ، اشعریہ
मातुरीदिया वमन शाबहहुम, और जो इनके मुशाबे थे। तो बात यह है कि आखिर इन्होंने, और मजमूई तौर पर सबकी बात की जाए तो तावील की जो राह अपनाई, जहमिया ने तो इनकार सरीह तौर पर किया, मुअतज़िला ने 3 सिफात के अलावा बाकिया सिफात का इनकार किया, और हकीकत में बकिया जो और दीगर फ़िरक़े हैं इस बात के हमारे मद्दे मुक़ाबिल हमारे खुसूम खाकुल्लाबिया हो या शरिया मातुरीदिया, वो भी उस तरह से सिफात का इस बात नहीं किया करते हैं जो हम अहले सुन्नत वल जमात फ़िरक़े नाजिया ताइफ़े मंसूरा अहलुल हदीस का तरीक़ है। कोई 7 सिफात मानता है, कोई 8 सिफात मानता है, और वो भी अपने कलामी तरीक़ के एतबार से। जैसे कि आम बात तो यह है कि अशायरा 7 सिफात का एक बात करते हैं, वो इसलिए मानते हैं उनसे इस बात को कि उन पर उनकी अक्ल दिलालत करती है, और फिर उसमें बातें बनाते हैं। ये तावील की राह जो दर हकीकत तहरीफ मानवी सरीह है, नुसूस किताबुल्लाह की, नुसूस सुन्नत रसूलुल्लाह की, ये आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बात तो बाहर उनके सामने ही आती है कि देखिए कुरान में ये चीज़ है, हाँ ये अल्लाह ताला का कलाम है, तो राह फिरार इख्तियार करने के लिए उनको तावील की राह ढूंढनी पड़ती है। और यूं कहा करते हैं कि मसलन इस आयत करीमा का और इस कौले बारी ताला का यह माना लिया जाएगा, ज़ाहिरी नहीं माना यहाँ पर मुराद है, बल्कि उसके अलावा फुला करीने की बुनियाद पर या फुला बेस पर यह माना दूसरा मुराद लेगा। असल में इसकी अपनी एक कहानी है, उसी कहानी को मैं जिस कदर इख्तिसार के साथ हो सकता है मैं बयान करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये मुलख्खस मैंने तैयार किया है कि सिफात के बाब में जहमिया ने जो राह की, जो राह नफी इनकार की अपनाई है, उसमें उनका अपना एक असुल उसूल काम करता है, और उसी बुनियाद पर वह सिफते वजूदे मुतलक के अलावा बकिया सिफात का इनकार और उसकी नफी करते हैं। क्यों? इसलिए कि कहते हैं वो उसी अपने असल की बुनियाद पर कि अगर इन सिफात को मसलन अल्लाह ताला के लिए रिज़ा को, ग़ज़ब को, मक़्त को, सख्त को, कराहियत को अगर साबित माना जाए तो इससे अल्लाह की ज़ात में हुलूले आराज़ लाजिम आएगा, और हुलूले आराज़ की बुनियाद पर महलूल बिही को जिस्म मानना पड़ेगा। यानी वो ये कहना चाहते हैं मुख्तसरन कि अगर इन सिफात का इस्बात अल्लाह के लिए हो तो उससे अल्लाह ताला की तजसीम लाजिम आएगी। लिहाजा चूंकि तजसीम बातिल है, लिहाजा इस कौले बारी ताला का या जो नजर बज़ाहिर सिफत अल्लाह ताला की इस आयत से साबित हो रही है, उसको सिफत नहीं माना जाएगा, उसका और कोई माना मुराद लिया जाएगा। और यूं कुल मिला करके
اصحاب جہم بن صفوان نصوص کتاب اللہ کو توڑتے ہیں، مڑوڑتے ہیں، بلکہ صریح لفظوں میں کہیے کہ اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور عجیب و غریب تماشا بناتے ہیں۔ جہمیہ کا وہ اصل اصول کیا ہے اور اس کی کہانی کیا ہے؟ اصل میں اسی اصل الاصول کی بنیاد پر ان میں انحراف اور زیغ و ضلال آیا، معتزلہ کے اندر بھی، پھر اس کے بعد کلابیہ، اشعریہ، ماتریدیہ میں بھی انحراف پیدا ہوا۔ اہل کرام مذموم اس اصل کو ایک نام دیتے ہیں جس کا اپنا ایک قصہ ہے اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے، جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس کا کل ملا کر کے نام ہے مسئلہ حلول اعراض۔ اس کی وضاحت کچھ یوں ہے، اور اس وضاحت کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی، جبکہ فلسفہ منطق کی یہ بات ویسے بھی سمجھ میں آنے والی حقیقت میں نہیں ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ وجود باری تعالی کا اس بات کیسے ہوگا؟ ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے سامنے جو اللہ جل وعلا کی کتاب، اس کے کسی رسول کے فرمان، گویا نصوص وحی کو جو نہیں مانتے ہیں، جو کفار محض ہیں، ان کے سامنے یہ مسئلہ کیسے ثابت کیا جائے کہ وہ یہ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے۔ وہ ہستی باری تعالی، وجود باری تعالی کا اس بات کیسے ہو اور عقلی طور پر کس طرح سے ثابت کیا جائے کہ جو کتاب و سنت پر ایمان نہ رکھتا ہو، جو نبی و رسول پر ایمان نہ رکھتا ہو، وہ کیسے یہ باور کر لے اور یقین کر لے کہ اس کائنات کا، ان اشیاء کا، اس پورے جو سامنے ہمارے کائنات نظر آ رہی ہے، اس کا کوئی خالق ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے، ملخص طور پر جو بات سامنے آتی ہے، کہ اصل میں وجود باری تعالیٰ کو ثابت ہی نہیں کیا جا سکتا ہے عقلی طور پر، مگر اسی دلیل سے جس دلیل کو یہ دلیل حلول اعراض کا نام دیتے ہیں۔ حلول اعراض کی دلیل ہی سے ثابت کیا جا سکتا ہے، یا بلفظ دیگر وجود باری تعالیٰ کا اس بات کا ایک ہی طریق ہے، اور وہ ہے حدوث اعراض کی دلیل کا طریقہ۔ اس میں ایک واقعہ جس کو میں تفصیل سے بیان کرتا، کیونکہ لایانی بات بھی ہے، بے فائدہ ہے حقیقت میں، اور لیکن عقلیات کے متوالوں کے نزدیک وہی اصل بنیاد ہے جس کی بنیاد پر صریح آیات اور صحیح احادیث سے ثابت شدہ اللہ جل وعلا کے اوصاف جلال و کمال و جمال کو اس طریق سے نہیں مانتے جو طریق فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ کا ہے۔ اصل میں جو ہم نے صفوان کا سابقہ ہندو یا ہندوستانی ایک فرقہ سومنیہ کے کچھ لوگوں سے ہوا، جو کسی رب یا الہ کے قائل نہ تھے، اور اس کائنات کے بارے میں اور خود انسانوں کے بارے میں، جانداروں کے بارے میں تناسخ، آواگمن کا عقیدہ رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم ثابت کرو کہ یہ اشیاء مخلوق ہیں اور ان کا کوئی خالق ہے،
چونکہ یہ لوگ کتاب و سنت پر تو ایمان رکھتے نہیں تھے، اسی لیے جہم بن صفوان سوچ میں پڑ گیا کہ آخر کیسے یہ ثابت کیا جائے کہ اس کائنات کا کوئی موجد اور خالق اور اس کا رب ہے۔ وہ سوچتا رہا، اس لیے اس کو عقلی دلیل سے حجت قائم کرنے کی ضرورت و حاجت پیش آئی، جو اس نے اپنے فہم خاطی کے اعتبار سے حجت قائم کی۔ کیسے؟ وہ دلیل کیا تھی عقلی جو اس نے دی؟ اس کا کل خلاصہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ ہمارے پاس آراز ہیں اور آراز کا قائم بنفسہ یا وجود، اس کا قیام بنفسہ نہیں ہوتا ہے اور نہ ممکن ہے کہ وہ آراز بذات خود قائم و موجود ہوں۔ یہ آراز کیا ہے؟ اس نے کہا کہ آراز وہ ہے کہ جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جیسے اوپر چڑھنا، نیچے گرنا، یا رنگ، حرکت۔ تو یہ حرکت من حیث الحرکہ، رنگ من حیث اس اعتبار سے کہ وہ رنگ ہے، یا اونچائی اس اعتبار سے کہ اونچائی ہے، یا اونچا ہونا، اونچے چڑھنا، علو ارتفاع، اور ایسے حبوط اور نزول، یہ سب معنوی چیزیں ہیں جن کا کوئی مجسم بذات خود وجود نہیں ہے اکیلے، کہ وہ حرکت کے اعتبار سے نظر نہیں آتی اور علو ارتفاع نظر نہیں آتا۔ ہاں کہتا جب یہ ہے کسی جسم کے ساتھ قائم، تب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیز مرتفع ہے، یہ چیز بلند ہے، یہ چیز حادث یعنی پست ہے، یا قصر، طول الی آخرہ، اس طرح کی چیزیں۔ اور اسی کو مسئلہ حلول آراز کا نام دیتا ہے۔ اور نتیجے کے طور پر آخر میں وہ اپنے مقدمات باطلہ کے ذریعہ نتیجہ یہ اخذ کیا کہ یہ آراز جب کسی جسم میں حلول کرتے ہیں تب ان کا اپنا وجود ہوتا ہے، اور ان کا اکیلے بذات خود قیام ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی جسم میں حال نہ ہو۔ اور پھر آخر میں جا کر کے یہ کہتا ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ آراز کا قیام بنفس ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے وجود میں جسم کے محتاج ہیں، تو کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ان آراز و اجسام کا کوئی موجد ہونا چاہیے، اور وہی موجد اللہ ہے، وہی موجد رب ہے، وہی موجد خالق ہے۔ ان لوگوں نے جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے تسلیم کر لیا، لیکن جب یہ بات سامنے آئی اور جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ اپنے رب کے اوصاف بیان کیجئے، اب جب وہ اوصاف بیان کرنے پر آیا تو جو بھی صفت وہ اللہ کی بیان کرتا تو اسی دلیل میں جا کے پھنس جاتا کہ یہ چیزیں معنوی ہیں، یہ آراز ہیں اور یہ جسم کے محتاج ہیں، تبھی ان کا قیام ممکن ہے۔ تو جو کوئی بھی صفت اللہ کے لیے وہ ثابت کرنے پر آتا تو نتیجے کے طور پر بات یہ سامنے آتی کہ گویا یہ صفت اگر ہم اللہ کی مانتے ہیں تو اللہ تعالی کا جسم ہونا لازم آتا ہے۔ اسی لیے اب ان تمام نصوص کتاب اللہ سے جس سے اللہ تعالی کی صفات کا اثبات ہوتا ہے
اس کو راہ اختیار کرنی پڑی، اور راہ فرار اختیار کرنے میں مختلف اس کو ہیلے بہانے تعویلات کرنی پڑی، اور انہی تعویلات میں سے ایک آسان تعویل یہ ہے کہ اصل میں یہ معنی نہیں مراد ہے بلکہ اس کا مجازی معنی مراد ہے، جیسا کہ معتزلہ نے یہ روش اپنائی، اور بعد والے اسی اصل کی بنیاد پر جو اس نے قائم کی تھی عقلی، ان نصوص کے ظواہر سے بھاگتے ہوئے تعویل کی راہ اپنائی کہ اصل میں وہ جو آیا ہے حدیث میں قرآن میں کہ اللہ راضی ہو گیا مومنین سے، صحابہ سے، فلاں سے، وہ اصل میں رضا کا معنی رضا نہیں ہے، بلکہ رضا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیاوی کوئی احسان اور کوئی نعمت دینے کا ارادہ کیا الی آخری۔ جبکہ یہ بات اگلے دروس میں بتائی جائے گی کہ کوئی بھی چیز، یہ ایک صفت بھی اگر کوئی نافی صفت منکر صفات مانتا ہے تو پھر اس کے صورت میں اس کو وہی چیز لازم کی جا سکتی ہے جس سے وہ راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے۔ لہذا یہ ہے وہ اصل کہ جس کی بنیاد پر تمام فرق ضالہ جنہوں نے عقلانیت کی راہ اپنائی ان کو نصوص کتاب اللہ بھی اور نصوص سنت رسول اللہ میں تحریف معنوی کرنی پڑی، اور اس کی توجیہ و تفسیر میں ان کو اپنے اعتبار سے کسی کو مجاز کی راہ لینی پڑی، مجاز والی بات کرنی پڑی، کسی کو تأویل کی راہ اپنانی پڑی۔ یہ ہے خلاصہ، اور اسی سے اہل سنت والجماعت کے طریقے اثبات صفات رب العزت کا سہل و میسور ہونا اور آسان ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے جب بھی کوئی آیت صفت کی ایک بندے مومن پڑھتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ظاہری معنی وہ اخذ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی کی فلاں صفت کا اس آیت کریمہ میں بیان ہے، نہ اس میں کوئی عقلی موشگافیوں کو در آنے دیتا ہے اور نہ بہت سارے محاذیر کو لازم کرنے والی باتیں وہ کرتا ہے، بلکہ سادہ آسان طریقے سے، اور وہ بھی عقل سلیم کی تائید سے کسی بھی کلمے کا، کسی بھی جملے کا وہی صحیح معنی مراد لیتا ہے جو اس کا صحیح معنی لغت کے اعتبار سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے اعتبار سے، صحابہ کے اس کے معنی کو اخذ کرنے کے اعتبار سے، اور اس میں عقلی موشگافیوں کی بات نہ چھیڑنے کے اعتبار سے وہ اخذ کرتا ہے، اور وہ مسئلہ آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی سیدھی راہ پر چلا اور ایسی عقلی موشگافیوں سے بچا کہ جو ضلالت اور